अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। कल 22 अक्टूबर है और उस हवाले से एक सिग्निफिकेंट डेट है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। उसके लिए हमने आज जहमत दी है सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब को। सरदार शौकत अली कश्मीरी ने अपनी जिंदगी कश्मीर कॉज के लिए लगा दी है और सारी जिंदगी इन्होंने कश्मीर कॉज को के लिए आवाज उठाई है। शौकत भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। माय प्लेजर सर। शौकत भाई, 22 अक्टूबर से 1947 से पहले के हम कुछ पहले आपसे हालात जानना चाहेंगे कि जब 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो अलग अलग देश में बट गए, तो उस वक्त जो हिंदुस्तान की जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो रियासतें थी, उनको इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करने की हिदायत थी। तो जम्मू एंड कश्मीर की क्या पोजीशन थी? देखिए, बात यह है कि जो पार्टीशन एक्ट है और इंडिपेंडेंट एक्ट, दोनों के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड थे उनको ये अख्तियार दिया गया था कि वो अपनी रियासत और अपने अवाम की सहूलत के लिए इन दो डोमेनियन में से किसी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वो बाइलेटरल माहिदे जो ताजे बरतानिया के साथ हैं वो नल एंड वाइड हो जाएंगे, और आप चाहें तो आप इंडिपेंडेंट का ऑप्शन भी जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी रियासतों के जो प्रिंसली हेड थे वो आज़ाद और खुद मुख्तार थे फैसलों में, और इसके लिए मुस्लिम लीग जो हेडेड बाई जिन्ना थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हेडेड बाई नेहरू और दीगर जो रहनुमा थे, फाउंडिंग फादर थे इंडिया के, और ब्रिटिश, इनका मुत्तफिका अलय ये फैसला था। हालांकि कांग्रेस जो है वो पहले मोतरज थी कि ये इख्तियार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स को ना दिया जाए, बल्कि ये अख्तियार जो है वो अवाम को होना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम लीग के एतराज़ पे और ताजे बरतानिया की मुदाखलत पे इस ऑप्शंस को ड्रॉप कर लिया गया, और ये कहा गया कि नहीं, प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड हैं वही फैसला करने के मजाज होंगे, और देयर इज नो नीड टू रेफरेंडम, मतलब यह है कि कोई लोगों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि बाकी जगहों पे जहां जहां भी लाइक सिंध की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि कांग्रेस की अक्सरियत थी, तो वहां कांग्रेस की अक्सरियत होने के बावजूद भी ये अख्तियार असेंबली को देने के बजाय वहां डायरेक्ट रेफरेंडम कराया गया। तो असल में अगर आप उस अहद में देखें तो ताजे बरतानिया के भी अपने डिजाइन्स थे, और वो खास करके अपने लाइलिस्टों के हवाले से बड़े कंसर्न थे कि उनके मफादात हर एतबार से प्रोटेक्ट होने चाहिए, चूंकि उनके मफादात के साथ वो अपने मफादात को जोड़ के देखते थे। तो इसलिए यह है कि जहां उनको सूट करता था, जैसे हालांकि प्रिंसली स्टेट तो उस वक्त जो है वो नेपाल भी थी, भूटान भी थी, लेकिन वहां के हुक्मरानों को जो है वो बजाय ये कहने के, हालांकि भूटान की आपको पता है कि जो आबादी है उसमें ज्यादातर जो है वो या तो बुद्ध हैं या हिंदू हैं, लेकिन वहां उनको सूट करता था कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए, तो उसको इंडिपेंडेंट का वो किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बर्र-ए-सगीर की तारीख के तनाज़र में हम चीज़ों को देखें तो इसमें ताजे बरतानिया का बहुत बड़ा रोल था इस तकसीम में। ये कोई देखें, पाकिस्तान का क़याम पे बहुत मौर्रिखीन ने लिखा है, और हालिया जो मैं समझता हूँ कि बहुत रिसर्च करके जिन्होंने किताब लिखी है, डॉक्टर इश्तियाक साहब ने, तो उन्होंने भी ये कहा कि मुस्लिम लीग तो कभी भी इस पोजीशन में नहीं थी कि वो कोई एक नया मुल्क तख्लीक कर सके। ये तो, और फिर हमें पता है कि पंजाब जो है, पंजाब में यूनियनिस्टों की हुकूमत थी और वो तकसीम के सख्त खिलाफ थे, और मुस्लिम लीग जो है वो पंजाब के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है ना, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हार गई थी। पंजाब में मुस्लिम लीग की कोई अक्सरियत नहीं थी,
لیکن برطانیہ نے یونینسٹوں کو کہا کہ آپ پاکستان میں شامل ہو جائیں، اور پھر پنجاب تقسیم ہوا، اور جو نان مسلم ایریاز تھے وہ انڈیا کے ساتھ چلے گئے. تو اس میں برطانیہ کا بڑا رول ہے. اور ہمارے کشمیر کے اندر بھی اگر آپ بیفور 1947 یا اس تقسیم سے پہلے یا ہندوستان اور پاکستان کے قیام سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کئی دورے کیے کشمیر کے، اور مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے ہمارے جو کنگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے کئی میٹنگز کی. انہوں نے کسی سول سوسائٹی کے نمائندے سے یا پولیٹیکل لیڈرشپ سے نہیں بلکہ مہاراجہ سے ملاقات کی، اور ان پہ یہ دباؤ ڈالا کہ آپ ہیں. بلکہ آخری میٹنگ میں جو انہوں نے آفر کی، جو اب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی، اس میں انہوں نے یہ کہا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، آپ تیسرے آپشن کو ایکسرسائز مت کیجئے گا. تاج برطانیہ چاہتا ہے کہ آپ یا تو ہندوستان کے ساتھ شامل ہوں یا پاکستان کے ساتھ، اور میں آپ کو یہ گارنٹی کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے تو ہندوستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر آپ ہندوستان کے ساتھ شامل ہوں گے تو پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن آپ تیسرے آپشنز کو یعنی انڈیپینڈنس کے آپشنز کو جو ہے وہ نہ اس کا انتخاب مت کریں، اس کو مت آپٹ کریں. اور مہاراجہ نے جو اس میٹنگ کے اندر جو آرگو کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہماری جو ریاست کی جو ڈیموگرافی ہے وہ ڈیموگرافی ہمیں وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹائم لیں، ہمیں لوگوں کے اندر ایک کنسنسس بلڈ کریں کہ ہم نے اگر ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے. چونکہ ہمارا ایک پروونس جو ہے اس کے اندر ہندو میجورٹی ہے، ایک پروونس کے اندر بدھ میجورٹی ہے، ایک پروونس کے اندر جو ہے وہ مسلم میجورٹی ہے. اور لہٰذا یہ ہے کہ اس طرح ہم یہ ریاست جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ میں فیصلہ کر دوں تو یہ ہندوستان یا پاکستان میں چلی جائے گی. یہاں لوگوں کی کنسٹرینٹ ہیں، ان کنسٹرینٹ کو دور کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی کنسنسس بلڈ کریں، اور یہ کنسنسس ہماری ڈیموگرافی ہم پہ زور دیتی ہے کہ ہم یہ کنسنسس بلڈ کریں، ورنہ یہاں بہت زیادہ کچھ تو خون ہو جائے گا. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن چونکہ اس کو جو برطانیہ سے حکم تھا وہ اس کے پابند تھے، لہذا انہوں نے کہا نہیں، آپ نے کل مجھے ہر صورت میں جواب دینا ہے. جو دوسرے دن میٹنگ نہیں ہو سکی، اور یقیناً جو ہے وہ اس میٹنگ کا مطلب یہ تھا کہ مہاراجہ جو ہے وہ کسی اعتبار سے بھی ابھی پریپیئر نہیں ہے، تیار نہیں ہے کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنا جو ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ جانے کے لیے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن واپس گئے تو اس کے بعد جو پہلے گورنر تھے صوبہ سرحد کے، اس وقت آج کے پشتونخوا کا گورنر جو ہے وہ اس وقت ایک انگریز تھا، اور جو گورنمنٹ تھی وہ ڈاکٹر خان کی یعنی کانگریس کی گورنمنٹ تھی. باوجود اس کے کہ ریفرنڈم کے نتیجے میں خیبر پختونخوا جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن چکا تھا. یہ الگ بحث ہے کہ وہ ریفرنڈم کیسا تھا یا اس میں کیا کیا چیزیں تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ تو طے ہو گیا. اب مجھے اس گورنر کا نام بھول رہا ہے جس نے جب اس کو کہا گیا کہ جناب کشمیر کے اندر مداخلت کرنی ہے اور اس کو زور زبردستی کے ساتھ انیکس کرنا ہے پاکستان کے ساتھ، تو اس نے ریفیوز کر دیا کہ میرے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اور نہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور خاص کر کے ڈاکٹر خان کی موجودگی میں تو ایسا بالکل ہی نہیں ہو سکتا. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس گورنر کو چینج کر کے تو پھر جارج کننگم کو بھیجا گیا. اور جارج کننگم ابھی جہاز میں تھے، تو جب چونکہ پروٹوکول ہوتا تھا اس وقت گورنر کو چیف منسٹر جو ہے وہ لے کے جاتا تھا، گورنر ہاؤس تھا کے، لیکن جہاز میں چیف منسٹر نہیں جاتا تھا بلکہ چیف سیکرٹری جاتا تھا اس صوبے کا. تو جب چیف سیکرٹری صاحب گئے تو ان سے جب سب سے پہلا سوال اس نے پوچھا کہ کیا ڈاکٹر خان جو ہے وہ باہر آئے ہیں؟ تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں جی ڈاکٹر خان آئے ہیں، تو سب سے پہلا جو ان کانسٹیٹیوشنل اقدام ہوا
کہ ڈاکٹر خان کی حکومت جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے گورنر نے جو ہے وہ ڈسمس کر دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناح صاحب کی جو ڈیموکریٹک کریڈینشل ہے اسی لحاظ سے جو آن کوسچنز ہیں کہ ایک گورنر نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کر دیا اور اس پہ انہوں نے کسی قسم کا رد عمل دینے کے بجائے, کوئی سوال اٹھانے کے بجائے کہ گورنر کون ہوتا ہے جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کرے, اس پہ انہوں نے چپ ساتھ لی اور جناب ڈاکٹر خان کی حکومت کو جو ہے وہ ختم کر کے جارج کننگھم نے کرسی سنبھالی. جارج کننگھم نے کرسی سنبھالنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک نن الیکٹڈ جو خان عبد القیوم خان, جو کہتے ہیں کہ کشمیری نیاد تھا, ان کا ایک بھائی جو ہے وہ خان عبد الحمید خان, وہ پی او کے کا پرائم منسٹر بھی رہا ہے. تو خان عبد القیوم خان کو ڈاکٹر خان کی جگہ جو ہے, اور خان قیوم جو ہے وہ مسلم لیگی تھے, اور پھر جو گورنر ہاؤس کے اندر میٹنگ کی, یہ سب ڈاکومنٹڈ ہے. یہ اب میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن چونکہ 22 اکتوبر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک چیز یہ سمجھی جانی چاہیے کہ جارج کننگھم نے پھر میٹنگ بلائی, قبائلی جو سردار تھے ان کی, اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, اور اس معاہدے کے نتیجے میں ٹرائبل انویژن ہوئی, اور اس میں جو ہے وہ پیر منکی اور میجر خورشید انور جو تھے یہ نیشنل گارڈ کے سربراہ تھے. یہ ایک ملیٹنٹ مسلم لیگ کی ایک ملیٹنٹ جو ہے نا ونگ تھا, اور اس کی سربراہی جو ہے وہ خورشید انور کے پاس تھی, اور ساتھ میں جو ہے وہ ریگولر ملٹری ٹروپ میں اس وقت جو ہے وہ بریگیڈیئر تھے جنرل اکبر, جو بعد میں میجر جنرل اکبر بنے. تو ان سب نے میٹنگ کر کے طے کر لیا کہ کشمیر کو ہم نے بزور طاقت جو ہے وہ فتح کرنا ہے. یہ پلان جو ہے وہ پہلا پشاور میں بنا. اب بعد میں تو کئی لوگوں نے ڈیفرنٹ قسم کی سٹوریز اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے کی ہیں, لیکن ابتدا یہاں سے ہوئی. اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو وہ کہنا کہ اسٹیٹ آف جموں کشمیر جو ہے وہ 1846 ہے, جس کو کہتے ہیں کہ ٹریٹی آف امرتسر. یہ اس معاہدے کے نتیجے میں ایک ریاست آئی. ریاست کے اندر دو ہمیشہ بیانیے رہے ہیں. وہ یہ تھا کہ ایک اسٹیٹ آف کشمیر تھی جو آلموسٹ یہ آج کا جو جموں کشمیر ہے, یہ اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے جو جتنی بھی اکائیاں ہیں تاریخی, یہ داخلی طور پر جو ہے وہ خود مختار چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جو سری نگر کے بادشاہ کے سامنے جواب دہ ہوتی تھی. سری نگر جو ہے وہ اس وقت جب اسٹیٹ آف کشمیر تھی, اور اس کی سرحدیں جو ہے وہ کبھی سکڑتی رہی کبھی بڑھتی رہی, حتیٰ کہ کاشگر سے لے کے تو ملتان تک اس کی سرحدیں رہی ہیں, اور کبھی کبھی گھٹ کے تو جو ہے وہ سری نگر تک بھی رہی ہیں. اب لوکل کلانس کبھی کبھی بغاوتیں کرتے تھے, کبھی پھر مطلب یہ کہ مفتو ہو جاتے تھے. تو اس لحاظ سے یہ جو کشمیر ہے, چونکہ کشمیر ایک تو پہلی بات جو ہے وہ جو سمجھنے کی ہے کہ یہ کسی علاقے کا نام نہیں ہے. جیسے جموں ہے تو یہ ایک سٹی کا نام ہے, پونچھ ایک سٹی کا نام ہے, سری نگر ایک سٹی کا نام ہے. تو پورے ریاست جموں کشمیر کے اندر کا آپ دیکھیں گے تو کشمیر جو ہے وہ کسی ٹاؤن کا, کسی علاقے کا, کسی ولیج کا نام نہیں ہے, بلکہ اٹ واز دا نیم آف دا اسٹیٹ. لیکن یہ ریاست جو ہے وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکی. سب سے پہلے اس ریاست کو مغلوں نے فتح کیا, پھر مغلوں کے خلاف جو ہے وہ ایک لمبی مزاحمت رہی, اور اس کے بعد مغلوں کو جس پر شکست ہوئی تو افغانی داخل ہو گئے اور افغانیوں نے قبضہ کر لیا. پھر افغانیوں کو جس وقت جو ہے وہ شکست ہوئی تو پھر جو ہے وہ سکھوں نے قبضہ کر لیا. یہ میں اوور ویو آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ لیکن جب ریاست جموں کشمیر یعنی 1846 کو اس کی باؤنڈریز طے ہو گئی, ریکگنائزڈ ہو گئی, پنجاب نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہ کشمیر ہے, اور جو ملحقہ ایریاز تھے, چین تھا, تبت تھا, یہ سب جتنے بھی اڑوس پڑوس کے اندر جو ہے وہ جو ریاستیں تھیں یا قومیں تھیں, انہوں نے ریاست جموں کشمیر کی سوورنٹی کو تسلیم کر لیا, اس کی باؤنڈریز کو تسلیم کیا, اور جب کبھی بھی کسی نے کوئی خلاف ورزی کی تو اس کے کانسیکوینسز اس نے دیکھے. اور پھر جو ہمارا لاسٹ کنگ تھا وہ گلگت سے تھا, یوسف شاہ چک,
جس کو دھوکے سے مغلوں نے، یعنی یوں سمجھے کہ ہم نے اسٹیٹ آف کشمیر نے اپنی سوورنٹی اس وقت کھوئی کہ جس وقت گلگت کا ایک شخص جو ہے وہ ہمارا رولر تھا جس کا نام تھا یوسف شاہ چیک، اور مغلوں نے دھوکے سے اس کو بلا کے اس کو جو ہے نا ادھر قید کر لیا. اور اس کو تو پہلے زمانوں میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جموں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اگر دارالحکومت پہ آپ نے قبضہ کر لیا تو یہ سمجھ لیا گیا کہ پورے ملک پہ قبضہ ہو گیا، اور اگر بادشاہ کو قید کر لیا گیا تو سمجھیں کہ پوری رعائی قید ہو گئی، اور پھر وہ فرمانبرداری کا حلف لے لیتی تھی. تو ریاست جموں کشمیر بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ بھی کوئی اسپیشل لوگ نہیں ہیں کہ جو کمپیٹیبل نہیں ہیں اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ. ہمارے ہاں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایوولوشنری پروسیس کے اندر دیکھیں تو یہ علاقہ سارا جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ میجورٹی ہندوؤں کی تھی. جب سکردو کا ایک حکمران جس کا نام رنچن تھا، جب اس نے اسلام قبول کیا تو وہ رنچن شاہ بنا، تو پھر بہت سارے لوگوں نے اپنے بادشاہ کے ساتھ جو ہے نا وہ اسلام قبول کیا. ہاں تبلیغی جماعتیں بھی آتی رہی شاہ ہمدان کی شکل میں، لیکن ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلا اس کی سٹوری بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ جو اسلام کی ہے، اسی لیے یہاں کو ایگزسٹنس بہت ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا مذہبی بنیادوں پہ منافرت بالکل نہیں ہے. یہ 1947 سے پہلے بہت کم آپ جو ہے وہ مسلم اور ہندو کوئی جو ہے نا وہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا دیکھیں گے. اور ہاں جب مہاراجا کا جو رول تھا، ظاہر ہے کہ مہاراجا کوئی عوام کا منتخب نمائندہ نہیں تھا، اور یہ ایک ڈائنسٹی تھی، ڈوگرا ڈائنسٹی. ان کو تاریخ میں یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ریاست بنائی، اور اس ریاست کے اندر بسنے والے لوگوں کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ آج سے اس ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والا ہر شخص، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہے، کوئی عقیدہ ہے، کوئی ایتھنیسٹی ہے، وہ ریاست جموں کشمیر کا درجہ اول کا پشتینی باشندہ سمجھا جائے گا. بعد میں امیگرینٹس کے لیے بھی انہوں نے ایک قانون بنایا کہ کوئی آدمی اگر 10 سال کنٹینیو رہتا ہے تو اس کا کیا، یعنی اے بی سی، اور الٹیمیٹلی وہ بھی ایک کلاس سٹیزن بن سکتا ہے. یہ میکنزم پہلے سے موجود تھا. دوسری بات یہ تھی کہ یقیناً ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی جو ڈیموکریٹک خواہش تھی، رائٹس کی جو موومنٹ تھی، وہ موجود تھی پوری ریاست جموں کشمیر کے اندر. چونکہ لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے متاثر ہوتے ہیں. بر صغیر کے اندر اگر اپنے انگریزوں کے خلاف موومنٹ تھی اور وہاں اگر ڈیموکریٹک تو، لیکن مہاراجا کا جو اچھا رول یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 1934 میں آزاد پورے ریاست جموں کشمیر کے اندر لوگوں کو رائٹ آف ووٹ ایکسرسائز کرنے کا حق دیا گیا. یہ ٹھیک ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر مارشل لاء کی چھتری کے تلے ایک کنٹرول ڈیموکریسی ہے، تو اس کو آپ کنٹرول ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں. آج کی سٹینڈرڈ ڈیموکریسی کے ساتھ اس کا تقابل نہیں کر سکتے، لیکن لوگ اپنے نمائندے بھیجتے تھے اور وہ سویلین ہوتے تھے، اور اس میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے میں بھائی نیم بھی جانتا ہوں کہ وہ اس اسمبلی کے ممبر تھے. پھر 1946 کے اندر بھی الیکشن ہوئے، اور حتیٰ کہ جو لوگ یعنی مہاراجا کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی وہ تو شخصی حکمران تھا، تو آپ یہ دیکھیے کہ لاسٹ الیکشنز جو ہوئے، اس الیکشنز کے بعد ان کی کیبنٹ کے اندر نیشنل کانفرنس کے نمائندے بھی تھے، اور دیگر سول سوسائٹی کے جو الیکٹڈ ممبرز تھے وہ ان کے وزراء میں شامل تھے. اور گلینسی کمیشن اور یہ جتنے بھی کمیشنز تھے، انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے، لوگوں کے جو کنسرنز تھی ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی ہیں. لہذا ان کوششوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے. ان کوششوں کے حوالے سے کوئی باعث نہیں رکھنا چاہیے. اور جو ریاست جموں کشمیر کو جو بنانے میں ڈوگرا کردار ہے، اس ڈوگرا خاندان کا جو کردار ہے، یا ان بڑی بھاری برکم شخصیتوں کا جو کردار ہے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پروپیگنڈے کو ابھی تک بائی کر رہے ہیں جو اسٹیٹ آف کشمیر کا ہے، جو اپنے تاریخ کے عہد کے اندر وہ ختم ہو گئی. اب جو کشمیر ہے یہ اسٹیٹ آف جموں کشمیر ہے، اور اسٹیٹ آف جموں کشمیر کے اپنے رول آف بزنس، اپنی ایک نئی ہسٹری ہے، اور اس میں لوگوں کے جو آپسی تعلقات ہیں ان تعلقات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو نیشنل کانفرنس تھی، آج بعض افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ بیٹھ کے
ان پہ غداریوں کے مقدموں کے مطالبے کرتے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد جو ہے وہ تاج برطانیہ کی سہولت کاری میں تھے، یا جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ کی اور بعد ازاں پاکستان کے سہولت کار رہے ہیں، اور یہ نناؤن ہے۔ اور وہ آج جو ہے وہ اس شخص کے بارے میں یا اس پارٹی کے رہنماؤں کے بارے میں فتوے لگاتے ہیں جنہوں نے اس وقت جب ٹرائبل یلغار ہوئی، جب پاکستان آرمی اور ٹرائبلز نے ارسپیکٹو، یعنی سب سے پہلا آدمی ٹرائبل انویژن کے نتیجے میں جو قتل ہوا، جو شہید ہوا، وہ ایک مسلمان تھا اور اس کا نام تھا میر عبدالعزیز، جو ایک سماجی رہنما تھا مظفر آباد کا۔ اور اس نے جب کہا کہ ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، ہم صدیوں سے ہندو مسلم رہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی غمی خوشی میں، اور آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں جو لوگوں کے اولڈ ایج لوگوں کے انٹرویو کر رہے ہیں، تو اور ہمیں لوگ اپنے بزرگوں سے کہ حتیٰ کہ اتنی ہمانگی تھی، فرقہ وارانہ اتنی ہمانگی تھی کہ لوگ جو ہے وہ غمی خوشی کے اندر اگر کسی کے پاس نئے کپڑے ہیں تو وہ دوسرے کو دے دیتا تھا پڑوسی، چاہے وہ ہندو تھا، ہندو کے پاس اگر زیور تھا تو وہ ہماری عورتوں کو دے دیتے تھے کہ آپ پہن کے جائیے، کپڑوں کا بھی تبادلہ ہوتا تھا، کھانوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک بڑی شاندار قسم کی جو ہے نا وہ فرقہ وارانہ ہمانگی ریاست جموں کشمیر کے اندر موجود تھی۔ اس فرقہ وارانہ ہمانگی کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے، اور وہ جو ٹرائبل انویژن تھا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پاکستان نے مسلسل پروپیگنڈا کیا، ویئر ایز کہ اس چیز کا پاکستان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ نے تو ہماری ریاست کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ کیا اور آپ نے اسی کی خلاف ورزی کر کے تو یہ ٹرائبل وہ کیے، اور آج تک ڈیناؤنس نہیں کیا، اور اپنی پروکسیز کے ذریعے ہمیشہ گلوریفائی کرتے ہیں یا پھر ایک کاؤنٹر نیریٹو لے آتے ہیں۔ وہ ہے جی راجہ پٹیالہ کی فوجیں جو ہے نا جموں میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ، پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ کے اندر ایسے کوئی شواہد نہیں ہے، لیکن 2 منٹ کے لیے اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ کوئی راجہ پٹیالہ کی فوجیں جموں کے اندر مسلمانوں کو مار رہی تھی، تو اگر آپ کو مسلمانوں کا اتنا دکھ تھا تو اس کے لیے تو جو ہے وہ مظفر آباد کے اندر قتل عام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے اندر بارہمولہ کے اندر قتل عام کرنے کی ضرورت۔ یہ تو وہ روٹ ہے جو سری نگر جاتا ہے، سیالکوٹ سے تو جو جموں کی بارڈر جو ہے وہ صرف 16 کلومیٹر ہے، تو آپ نے اگر مسلمانوں کو جانا تھا تو آپ سیالکوٹ سے جموں کیوں نہیں گئے؟ تو یہ سارا یعنی یہ لوگ اپنی بودھی دلیل کے پیچھے ہیں، یہ کبھی کشمیر کی انہوں نے کبھی کشمیر کا جغرافیہ بھی نہیں دیکھا کہ کشمیر کے کس ایریے کی کہاں بارڈر ملتی ہے، اور یہ وہی پروپیگنڈا جو مختلف ادوار میں لوگ پھیلاتے ہیں، اسی پروپیگنڈے کو بھائی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی جموں میں چونکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو لہٰذا مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے جذبہ شہادت اور جذبہ انتقام کہ مسلمانوں کا انتقام لینے کے لیے ٹرائبلز وہاں گئے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بائی ڈیزائن گئے ہیں، یہ ایک معاہدے کے تحت گئے ہیں جو جارج کننگھم کے ساتھ تھا، اور اس میں گورنمنٹ پاکستان جو ہے نہیں، پاکستان کی فنکشنریز میں سے کسی کو بھی آپ استثناء نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کو بار بار کہا گیا اور انہوں نے اس ٹرائبل انویژن کو روکنے کے لیے کام کرنے کے بجائے اپنے اور ملٹری ٹروپس بھیجے۔ اور آج بھی اگر کوئی لوگ جو ہے وہ جنرل اکبر کی کتاب پڑھیں ریڈر ان کشمیر، تو وہ لوگ جو آزاد کشمیر سے بھی کوئی بیانیاں لے کے آتے ہیں کہ ہم نے بغاوت کی تو پنچ کی بغاوت ہو، یہ ایک موومنٹ موجود تھی۔ کہاں موومنٹ موجود تھی؟ کون سی پارٹیاں؟ وہ 2 پارٹیاں تھی، لیکن اس میں اور بھی بہت ساری پارٹیاں تھی، سوشلسٹ پارٹی تھی، مزدور کسان پارٹی تھی، اسی طریقے سے جو ہے وہ جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی وہ نیشنل کانفرنس تھی، اور مسلم کانفرنس بھی تھی۔ ان پارٹیوں نے تو کسی بھی ٹرائبل انویژن کو بائی نہیں کیا 1947 پہلے، اور نہ انہوں نے کسی ملیٹنسی کو وہ کیا، اٹ واز اے ہسٹری۔ لیکن بعد ازاں جس وقت ایک ایریے پہ پاکستان نے قبضہ کر لیا تو اب بے تاشا قسم کا لٹریچر نکلتا ہے، نسیم حجازی کے ناول بانٹے جاتے ہیں، اور ایسے اخبارات جو دائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں ان کی آزاد کشمیر کی مارکیٹ ہے۔ کاؤنٹر نیریٹو کے لیے آپ کے پاس جو یہ ایریا جس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت ہی ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے
یہ ایک پچھڑا ہوا ایریا تھا, یہ سرحدی ایریا تھا جو کلچرلی اس کی باؤنڈریز چونکہ پنجاب سے بھی ملتی تھی, پشتونخوا سے بھی ملتی تھی, تو لہٰذا ان کا لین دین بھی موجود تھا. سو یہاں جو ہے وہ ایسا بالکل کوئی وہ نہیں تھا, کوئی ایسی تحریک نہیں تھی جو جس تحریک کے نتیجے میں کوئی بغاوت ہوئی ہے, بلکہ بعد ازاں جو علاقے کے جو ہے وہ لوگ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب کچھ ایریے پہ قبضہ ہو گیا تو وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. اور جب انڈیا یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا اور یہ سوال اٹھا کہ ایک ریاست پر, ایک کمزور محسوس پر یہ فوجی جلگار کیوں کی گئی, اس میں ٹرائبل انویژن کیوں ہوا, تو اس وقت پاکستان نے جلدی سے مینیج کیا کچھ لیڈروں کو, جس میں سردار محمد ابراہیم خان بھی تھے, جو اگرچہ مطلب یہ کہ مہاراجہ کی اسمبلی کے ممبر تھے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی بھی جو کریڈینشلز تھی وہ یہ تھی کہ وہ اسمبلی ممبر ہونے کے باوجود مہاراجہ کے ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل تھے. اب آپ جانتے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ حکومتوں کے کتنے قریب ہوتا ہے, تو اگر کوئی باغی لیڈر تھا تو کوئی مجھے بتائے کہ مہاراجہ کے دور میں انہوں نے کتنی قیدیں کاٹی ہیں. شیخ عبداللہ نے تو مہاراجہ کے دور میں بھی کئی قیدیں کاٹی ہیں, نیشنل کانفرنس کے کئی زمہ ہیں, حتیٰ کہ چودھری غلام عباس نے کئی جیلیں کاٹی ہیں, لیکن سردار ابراہیم کی تو کوئی ایک دن کی بھی جیل جو ہے وہ مہاراجہ ریاست جموں کشمیر کے مہاراجہ کے دور حکومت کے اندر کوئی ایک دن کی جیل بھی نہیں بتا سکتا. اور سارے جو یہ آج کوئی غازی بنا ہوا ہے, کوئی مجاہد بنا ہوا ہے, کوئی شہداء کا وارث بنا ہوا ہے, یہ بتائیں کہ ان کے کسی آبا و اجداد میں سے کوئی جیل گیا ہو. تحریکیں چلانے والے تو جیلوں میں جاتے ہیں, سری نگر کے تو میں 1000 بندوں کا نام آپ کو بتا سکتا ہوں. تو ایسی کوئی نہ بغاوت تھی. ہاں, لوگ جو ہے اپنے ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے انڈر دی بینر آف نیشنل کانفرنس, مسلم کانفرنس, جو یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں فل فلیج ڈیموکریسی چاہیے, اور بڑا پاپولر سلوگن تھا کہ ذمہ دارانہ نظام حکومت ہو جس میں جو ہے ہمارے نمائندے جو ہے وہ ہماری کنسنٹ مہاراجہ تک پہنچے. اور یہ بھی یاد رہے کہ ان پارٹیوں میں سے نیشنل کانفرنس کے لیڈروں کی کئی تقریریں موجود ہیں جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کو ہم اقتدار سے بے دخل کریں گے. وہ تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں, اور مہاراجہ کی جو عزت اور ان کا جو اختیار ہے اور جو انہوں نے ریاست بنائی ہے وہ اس ریاست کے یہ بانی ہیں, بانیوں کے نمائندے ہیں, اور ہم ان کا احترام ہر صورت میں رکھیں گے. البتہ ہمیں ایک ایسا نظام حکومت چاہیے جس میں عوام کے منتخب نمائندوں کی زیادہ نمائندگی ہو. تو سو دیٹ یہ ہے, یہ ایک کھلی جارحیت تھی پاکستان کی جانب سے اور پاکستان کی پروکسیز کی جانب سے. اور لاسٹ 70 ایئرز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروکسیز کی جنگ ہے. نیشنل کانفرنس چونکہ ایک پروگریسو سیکولر ڈیموکریٹک پارٹی تھی, اور جب یہ ٹرائبل جلگار ہوئی, میں جو بات بتانا چاہتا تھا, تو اس وقت شیخ عبداللہ نے لوگوں کو کہا کہ جس کے پاس جو ہتھیار ہے, جس کے پاس کلہاڑی ہے, جس کے پاس کدال ہے, جس کے پاس ڈنڈا ہے, وہی مسٹ ڈیفینڈ سری نگر, وی ول ناٹ سرینڈر, جو ہے ہم سرینڈر نہیں کریں گے. اور پھر عورتیں, بچے سب نکل آئے. یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر انڈین آرمی نہ بھی پہنچتی تو تب بھی بارہمولہ کے اندر جو ہے وہ جس طرح کی مزاحمت مقبول شیروانی کی قیادت میں اور لوکل جو آرمی چیف تھے ان کی قیادت میں جس طرح کی مزاحمت دکھائی گئی, تو یہ اتنا ایزی نہیں تھا ٹرائبلز کے لیے یا پاکستان کے لیے اس کو فتح کرنا. لیکن چونکہ ان کے پاس جدید اسلحہ تھا, ظاہر نہتے لوگ تھے, مہاراجہ کی آرمی آج بھی آپ دیکھیں نا کہ یعنی 2,22,000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریے کو صرف 7,000 کی پولیس جو ہے یا فوج جو ہے, اور پولیس یعنی ٹوٹل جو پیرا ملٹری ٹروپس اور جو باوردی لوگ تھے انکلوڈنگ پولیس, ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ نہیں تھی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس انویژن سے پہلے وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کتنی مینٹین رہی ہوگی. چونکہ جب ریاستیں دیکھتی ہیں کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, تو وہ تو عسکری طاقت میں اضافہ کرتی ہیں. تو یہ ایک ہے جو چیز میں تمہیدن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 22 اکتوبر ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. ہم لوگ اس کو یوم سیاہ کے طور پہ بناتے ہیں, اور آج سے نہیں بنا رہے ہیں, یہ صرف یورپ میں آ کے نہیں بنا رہے ہیں. ہم وہاں تھے تو اس وقت بھی بناتے تھے, اور اس وقت بھی ہم نے اس
सो कॉल्ड गाजियों और शहीदों को चैलेंज किया, और उनकी प्रेजेंस में भी मैंने, मतलब यह है कि ऐसी मेरी तकरीरें मौजूद हैं जो जो आज भी लोगों के जहनों के अंदर मौजूद हैं। और फिर जिस वक्त ये मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, तो हमने इस मिलिटेंसी के खिलाफ बाकायदा, जब पूरे कश्मीर के अंदर जो है ना अल जाद अल जाद अल कताल के नारे थे, तो हमने एक मज़ामती बयानिया रखा, मज़ामत की। हमारे कई लोग, कई दफा मिलिटेंट्स हम पे, खास करके बासपुर में मैं बहुत शदीद जख्मी भी हो गया कि हमारे हमारे जुलूस, हमारी रैली पे आके तो मिलिटेंट्स ने भी विद द हेल्प ऑफ पुलिस वो आके हमलावर हुए और पीओके हमारे लोग हैं पीओके में पीओके में, बासपुर पीओके का है। और वो ये समझते थे कि चूंकि पाकिस्तान आमतौर पर जो डराने धमकाने की जो कार्रवाइयां कराता है ना, पहले अपने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करता है और पुलिस को इस्तेमाल करता है। जिस वक्त वो देखते हैं कि पुलिस और प्रॉक्सीज इनको नहीं रोक पाते, तो फिर जनाब डायरेक्ट आर्मी आती है, फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज आती हैं। तो वहां भी जो है वो इन्होंने, और उससे पहले बेशुमार इन्होंने प्रोपेगेंडा सरकारी और गैर सरकारी सतह पे, और जितने भी इनकी कई लोग हैं जिन्होंने नेशनलिज्म का बज़ाहिर तो नकाब ओढ़ा हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान के सॉवरेन इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, और उनकी हैसियत प्रॉक्सी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो वो भी इसी बयानिए को लेके चलते रहे, इसी प्रोपेगेंडे को लेके चलते रहे, ये प्रो इंडियन है, ये इंडियन एजेंट हैं, हर तरह के प्रोपेगेंडा। जहां कहीं उनको ये सूट करता था तो वो हमें कहते थे ये लादीन है, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हमने वहां भरपूर तहरीक चलाई, और जिस वक्त पंडितों को खास करके श्रीनगर से निकाला गया इस मिलिटेंसी के नतीजे में, तो देखिए आरिफ अचाकिया साहब, ये दुख वही ज्यादा बेहतर समझता है जिसको अपने घर से आप बंदूक की नोक पे निकालते हैं, या उसके इर्द गिर्द इतना खौफ और हरास पैदा करते हैं कि अगर रास्त बंदूक उसके सामने न भी हो तो वहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को इस बात की ज्यादा कदर है कि वो लोग जो अपना घर बार छोड़ के तो निकल खड़े हुए, तो वो उनको किस किस तरह का दुख और किस तरह की उनकी वो कैफियत क्या होगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन सारी बातों के पीछे अगर कोई 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 ताकत है तो वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान है, जिसका नाम आपने पाकिस्तान रखा हुआ है, लेकिन दरअसल सारे घिनौने खेल जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे जो है वो रचाए जाते हैं, और फिर उसको भुगतते जो पाकिस्तान के जेरे इंतजाम जो है वो तारीखी जो कौमें हैं और तारीखी इकाइयां हैं वो भुगती हैं, और हम लोग सबसे पहले विक्टिम्स हैं जिनको 1947 में ही पाकिस्तान के क्याम के 1 माह के बाद ही जो है ना वो, यानी 2 माह के बाद ही, जिस पे यलगार कर दी गई, जिस पे फौजकशी की गई, जिस पे प्राइवेट मिलिशिया दाखिल कर दी गई, और हम उस दिन से लेके मजामत करते हैं। हम कश्मीरियों का कसूर क्या है कि अल्टीमेटली हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे या उनके बयानिए को बाई करके तो हमने कोशिश शुरू कर दी तकसीम की लकीरों को गहरा करने की। हालांकि श्रीनगर की लीडरशिप का यह फर्ज बनता था कि वो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर पूरी वो जो है वो हिंदुस्तान के साथ उसका इलाक हुआ था, और ये हिंदुस्तान ने ये जिम्मेदारी ली थी कि जितने भी इन्वेडर्स हैं, इनक्लोजर्स हैं, दहशतगर्द हैं, लड़ाई की गर्ज से कश्मीर के अंदर दाखिल हुए, उनको पुश बैक करके रियासत जम्मू कश्मीर के एक एक इंच को उनसे खाली कराना और रियासत जम्मू कश्मीर वापस कश्मीरियों के हवाले करना। ये हिंदुस्तान की कमिटमेंट थी, ये हिंदुस्तान की जिम्मेदारी थी, और यूनाइटेड नेशन ने भी हिंदुस्तान के इस रोल को जो है वो कभी भी मुतनाजा नहीं बनाया, बल्कि इस रोल के अंदर हिंदुस्तान को यूनाइटेड नेशंस का भी टाइटल हासिल था। लेकिन हम 73 सालों से देख रहे हैं कि नया रियासत जम्मू कश्मीर के उस हिस्से की लीडरशिप ने कभी इस हिस्से के लोगों के मुश्किलात और मसाइब का जिक्र किया। गलगित बल्तिस्तान, आज अगर मैं पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के इकाइयों की बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर कोई विक्टिम डिप्राइव्ड एरिया है तो वो गलगित बल्तिस्तान का है। और मैं हमेशा उन लीडरों से ये सवाल करता हूं जो सूबे की रट लगाए फिरते हैं, और वो दरअसल प्रॉक्सी हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की।
انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو صوبے ہیں وہ جا کے سندھ والوں سے کیوں نہیں پوچھتے, وہ جا کے بلوچوں سے کیوں نہیں پوچھتے, وہ پشتونوں سے کیوں نہیں پوچھتے, ان کے تو صوبے ہیں. لیکن ایک بڑی مشکل سے آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد پھر پاکستان ٹوٹا اور 1973 میں آپ ایک آئین بنانے پہ میں کامیاب ہوئے, اور وہ آئین کتنی دفعہ یعنی بننے کے بعد کتنی دفعہ وہ ٹوٹا اور فوجی حکومتیں قائم ہوئی. اور پھر جب جمہوریت بحال ہوئی تو ساری ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز نے ایک کنسنسس بلڈ کر کے 18ویں ترمیم کی, اور وہ مولانا فضل الرحمان نے بالکل درست کہا کہ یہ صوبائی خود مختاری نہیں ہے, ایک محدود صوبائی خود مختاری ملی ہے 18ویں ترمیم میں, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بھی واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں جو گلگتی بیوقوف جو ہے وہ اس آگ میں جانا چاہتے ہیں, تو ان کو 1993 میں نے جو ہے وہ استور میں تقریر کی تھی کہ جہاں سچ بات کہنے والوں کو کوڑے, پھانسیاں, اور حق کی بات کرنے والوں کو غدار ٹھہرایا جاتا ہوں, اس کے اندر شامل ہونے والوں کو اپنے عقل اور شعور پہ غور کرنا چاہیے. وہ آج بھی میری تقریر یوٹیوب پہ موجود ہے استور کی, اگر دوست ہیں چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس وقت میں نے ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ کوئی مطالبہ کرنے سے پہلے اپنے عقل اور شعور کا کم از کم معائنہ کروائیں. تو سوری میں نے تمہید کو زیادہ باندھ لی, تو آپ سوال. شوکت بھائی, حارث جنگی کا پورا ضرور. اب جیسے کہ آپ نے اپنے اس بیان میں پورا بتایا ہمیں, اب جیسے کہ ایکسیشن ٹریٹی سائن ہو گئی, آپ نے کہا کہ یہ بھارت کی ذمہ داری تھی کہ جو علاقے پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے گلگت بلتستان پی او کے, وہ آزاد کراتا بھارت. اس وقت کی بھارت کی جو گورنمنٹ تھی کانگریس کی, انہوں نے کیوں پاکستان کو کے انویڈرز کو بھگایا نہیں, جبکہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ سائن ہو گیا تھا, ایکسیشن ٹریٹی ہو گئی تھی, جموں کشمیر بھارت کے حصے میں آ گیا تھا. تو کیا یہ بھارت کی اس وقت کی حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا ایسی وجہ تھی کہ انہوں نے پاکستان جو کہ اس وقت اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا کہ بھارت تھا, تو کیا وجہ ہے کہ بھارت کی اس وقت کی گورنمنٹ نے پاکستان کے انویڈرز کو بھگایا نہیں؟ دیکھیں اس کا تو صحیح جواب تو وہی دے سکتے ہیں, لیکن جو کچھ ہم نے ادھر ادھر سے معلومات اکٹھی کی اور اس وقت کے حالات میں, اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھے جواہر لال نہرو, ان کی جو کچن کیبنٹ تھی اس میں بہت سارے کشمیری ان کی کچن کیبنٹ میں موجود تھے, اور اس میں بہت سارے لوگ جو ذاتی طور پر نہ تو وہ نہرو کی آئیڈیالوجی کو بائی کرتے تھے, لیکن انہوں نے ایک ہم مذہبی ہونے کا اور کشمیری ہونے کا ایک فائدہ حاصل کر کے تو وہ پہنچ گئے وہاں پالیسی میں. ایک تو یہ تھا کہ وہ ہندوستان کی بیوروکریسی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھاتے میں کسی نہ کسی حد تک انہوں نے انفلوئنس کیا کہ دیکھیے جی وہ تو سارا ایریا جو ہے مسلم میجورٹی ہے, تو اور مسلمانوں کو ادھر شامل کر کے اس کی کیا ضرورت ہے, علاقہ وہ بھی کوئی اتنا پروڈکٹیو نہیں ہے, اور لوگ بھی جنگجو قسم کے لوگ ہیں, لہٰذا جو ہمیں مل گیا ہے یہ خوبصورت کشمیر ہے, وسائل سے مالا مال ہے, تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اس طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ایک بیانیہ تو ہمیں کہیں نہ کہیں ڈیبیٹ ڈسکشن, چونکہ ہم بھی ڈیفرنٹ کانفرنسز میں جاتے ہیں, اس نے پریویل کیا, اور کہیں نہ کہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرد جنگ کے اثرات بھی موجود تھے, اور برطانیہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ سیز فائر جو ہے, یعنی جس وقت انڈین آرمی جو ہے وہ مسلسل علاقوں کو ریکپچر کر رہی تھی, اور قبائلی جو ہے یعنی جو پرائیویٹ ملیشیا تھی وہ بھاگ رہی تھی, تو اس وقت سیز فائر بھی ایک کوسچن ہے کہ سیز فائر کیوں کیا گیا. بلکہ بعض مورخین یہاں تک کہتے ہیں کہ جو میرپور تھا یہ ریکپچر ہو گیا تھا, لیکن اس کو پھر خالی کیا گیا.
تو یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کا اس وقت ہندوستان پہ بہت شدید پریشر آیا اور کہ آپ سیز فائر کر دیں اور اس کیس کو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں لے جائے. میں اس پہ بہت زیادہ یقین کے ساتھ نہیں کہتا ہوں، لیکن جو اس وقت کی جو لوگ ہیں وہ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا بھی پریشر تھا، لیکن خاص کر کے جو برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھا مسٹر ایٹلی، انہوں نے ٹیلی گرام دی سیز فائر کے لیے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. ادھر جو ہے ہندوستان یونائٹڈ نیشن میں بھی چلا گیا. اب آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو یونائٹڈ نیشن میں نہیں جانا چاہیے تھا. میں اس نقطہ نظر کو سمجھتا ہوں کہ یہ درست نقطہ نظر ہے، لیکن چونکہ اس وقت کے حالات کیا تھے کہ دنیا تقسیم تھی اور کانگریس کا جو پروگریسو سیکولر اینٹی امپیرلسٹ جو رول تھا، اس کی وجہ سے پورا وسط ایک بلاک تھا، برطانیہ، امریکہ، یہ سب. اور پاکستان کی تخلیق میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کے اس پروگریسو اینٹی امپیرلسٹ رول کا بڑا دخل تھا کہ جس وقت ہندوستان کے شہروں کے اندر ہند چینی بھائی بھائی کے نعرے لگتے تھے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک لیگیسی تو وہاں چندر بوس کی بھی ہے، جو یہ کہتے تھے کہ برطانیہ جو ہے وہ اکوپائر ہے، اس کے خلاف ہمیں ہر ایک کے ساتھ ہے اتحاد کرنا چاہیے. اور وہ کانگریس کے صدر بھی رہے ہیں، اور وہ جا کے پہنچے برطانیہ اپنے جرمنی اور ہٹلر سے ملے اور ہٹلر کو کہا کہ آپ ہماری مدد کریں. اور بہت حد تک انہوں نے جو انٹرنیشنل لابی اس وقت ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں وہ کریں. تو ان سب چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں گے تو برطانیہ جو ہے وہ ہندوستان کو پسند نہیں کرتا تھا، ہندوستان کی لیڈرشپ کو، ہندوستان کے فاؤنڈنگ فادرز کو، اور ان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے مسلم لیگ اور کمیونل ایلیمنٹس کو ہمیشہ ہوا دی گئی. اور یہ تو جملہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. تو یہ کون تھا؟ یہ برطانیہ ہی تھا جس نے اس فارمولے کی ایجاد کی تھی. اب جب امریکہ آ گیا تو اس نے کہا کہ کنفیوز اینڈ رول. آج لوگوں کو چیزوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بحثیں کرتے رہتے ہیں 2-2 4-4 گھنٹے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ چاہتے کیا ہیں تو اس کا جواب کوئی نہیں دیں گے. تنقید ساری دنیا پہ کریں گے، لعنت ملامت سب پہ کریں گے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ چاہتے کیا ہیں تو چاہنے کا جو ہے وہ ان کو نہیں پتا کہ وہ چاہتے کیا ہے. وہ صرف ہیں کچھ لوگ ہیں جو حکمرانوں کا ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں. آج کوئی بیٹھا ہوا ہے، کل کوئی اور بیٹھ جائے گا. ایسے ہی جو پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے، ہماری تو ایک ہی پارٹی ہے اور وہ حکمران پارٹی ہے. تو اسی طرح کئی لوگ ہیں جن کی پارٹی وارٹی کوئی نہیں ہے، حکمران پارٹی ہے، جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے منہ سے جو جملہ نکلتا ہے، جس کو وہ محب وطن کہتا ہے اس کو وہ محب وطن کہتے ہیں، جس کو وہ غدار کہتا ہے اس کو وہ غدار کرتے ہیں. خود سے اپنے سر پہ انہوں نے کنگا مارنے کے علاوہ اور اس دماغ سے کام لینے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے. اور اس کا بہت سارے برے اثرات جو ہے ہماری سیاسی تحریکوں پڑے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیز فائر بھی غلط تھا تاریخی طور پر، اور یو این کے اندر جانا بھی یہ کوئی وہ نہیں تھی. لیکن دباؤ اس وقت دیکھیں نا، ہم آج بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت کے اگر حالات دیکھیں، اس وقت کی پولرائزیشن دیکھیں تو ایک طرف سوویت یونین تھا، چائنا ابھی آزاد نہیں ہوا تھا لیکن اس میں تحریکیں تھی، ادھر ویتنام کی تحریکیں. تو موسٹ پاورفل جو حکومتیں تھیں وہ اس وقت بھی امریکہ اور برطانیہ تھے. تو لہٰذا ان کا دباؤ جو تھا وہ سارا دباؤ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہندوستان پہ تھا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ملک جو ہے وہ انڈیا کی ڈیموکریسی سے، انڈیا کی سوورنٹی سے کمفرٹیبل نہیں ہے. یہ پاکستان کی فوجی مطلب ضیاء الحق جیسا بدترین ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہو، ان کو وہ بھی قابل قبول ہے. ان کو مشرف جیسا جو ہے وہ کتے فروخت جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہو تو وہ بھی قبول ہے. اور ان کو کنٹرول ڈیموکریسی جو ہے وہ بھی قبول ہے. ان کو پاکستان کے اندر لا لیسنس بھی قبول ہے. ان کو جو ہے وہ پاکستان میں تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز جو ہے نا وہ پولیٹیکل ورکرز اور ہیومن رائٹ ڈیفینڈر جو ہے وہ کڈنیپ کر دیے گئے، ڈسپیئر ہو گئے. ان کو میوٹیلیٹڈ جو ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں
آج مجھے بتائیں نا کہ برطانیہ نے آفیشیلی کتنی ایک پاکستان کے اس رول اور اس رویے کی جو بالکل انسانیت کے خلاف ہے مذمت کی ہے. تو لہذا پاکستان کا 1,00,000 قتل بھی معاف ہے، لیکن ہندوستان کا یہ نعرہ لگانا بھی جو ہے وہ ان کو قبول نہیں ہے، چونکہ ابھی تک یہ انڈیا کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے. اور ابھی صرف چائنا کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی مجبوری ہے، تو یہ تھوڑا سا انڈیا کو سپیس دینے کے لیے تیار ہے. ورنہ اگر آپ ہیں جو سوویت یونین جس وقت موجود تھا یا سرد جنگ کے خاتمے سے پہلے، تو اس وقت تو انڈیا طرح طرح کی مشکلات اور مسائب اکنامکلی بھی بڑھتا ہے. یہ تو انڈیا کا پوٹینشل ہے. یہ تو الٹیمیٹلی آپ کو کانگریس کی حکومتوں کے کا اس ورثے کو داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے اپنی اکانومی درست کی، انہوں نے مڈل کلاس پیدا کی، اور وہ مڈل کلاس چاہے آج وہ ووٹ مودی جی کو دے یا کسی اور کو دے، لیکن ایک مڈل کلاس پیدا ہوئی جن کے اندر یہ احساس ڈیولپ ہوا کہ ہم بہت بڑا ملک ہیں، تو ہماری ایک اسی طرح کی ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے. تو اگر یہ ملک جو ہے وہ پاکستان کی طرح دن بہ دن ذلیل اور خوار ہوتا رہتا، ڈکلائن ہوتا اور ٹوٹ پھوٹ کی طرف جاتا، تو آج جو ہے وہ نہ بی جے پی ہوتی اور نہ کانگریس ہوتی. جیسے پاکستان میں آج نہ مسلم لیگ کا حال ہے، تو نہ عمران خان کا کوئی حال ہے، تو نہ پیپلز پارٹی کا کوئی حال ہے. اور جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان کے ہاں آپ جا کے تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت زندہ باد. لیکن مادر ملت جس وقت تھی تو اس وقت جو ہے وہ کسی نے مادر ملت زندہ باد کے نعرے نہیں لگائے. جس وقت مادر ملت کو جو ہے نا وہ جب یہ حکومتوں میں تھے تو اس وقت ان کے قتل کی اور ان پہ لگائے جانے والے فتووں کی تحقیقات کے لیے کم از کم آرڈر بھی نہیں کیا کہ بھئی تحقیقات تو کی جائے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے، اور جو لوگ تھے ان کو کم از کم کسی انصاف کے کٹارے میں کھڑا کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ نعرے جو ہے جو بنا سوچے سمجھے ہر مخالف پہ لگائے جاتے ہیں. تو پاکستان میں تو کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے، کوئی مکالمہ نہیں ہے، آپ مکالمہ کر نہیں سکتے. ایک دور ہوتا تھا کہ جس میں آپ یہ بحث کرتے تھے کہ ریاست کے اندر مذہب کا کیا رول ہونا چاہیے، مذہب کا رول ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. آج تو مکالمہ ہی ختم ہے. آج آپ جب یہ بات کریں گے کتنے لوگ ہیں جن کو محض بلاسفیمی، آپ تصور کریں کہ ایک مسلم معاشرے کے اندر رہنے والا، ایک مذہبی اقلیت سے تعلق رکھنے والا آدمی جو ہے وہ کیوں، بلکہ وہ اگر بہانا بھی ہو، آج یہ یورپ ہے پورا، یورپ میں کوئی اکا دکا آدمی جو ہے وہ قرآن کے خلاف بات کرتا ہے یا پروفٹ کے خلاف بات کرتا ہے، لیکن میجورٹی لوگ تو آپ کے عقیدے کے احترام میں، آپ کی شخصیت کے احترام میں کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سوسائٹیز کے اندر اسلاموفوبیا نہیں پیدا ہونا چاہیے. لیکن جو پاکستان کے اندر مولوی آگ اگلتا ہے دوسرے مذاہب کے خلاف، اس آگ پہ تو آپ نے کوئی قدغن نہیں لگائی ہوئی ہے، اس کو تو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں بناتے. وہ جو روزانہ مطلب یہ کہ ایک دوسرے مذہبی فرقے جو ہمارا شیعہ برادری ہے اس کے خلاف جو کچھ مطلب یہ کہ نعرے لگتے ہیں، ان نعروں کے خلاف کسی قسم کی کوئی مطلب یہ کہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. تو دیکھیں حکومتیں غلطیاں کرتی ہیں، ان غلطیوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تاریخ کے اندر ان کا جو رول ہے اس رول کو بالکل منفی کر دیا جائے یا ان کو نیگیٹولی وہ کیا جائے. یقیناً ان کو سب سے پہلے ورثے میں تو اپنا ملک ملا تھا جس کا نام تھا ہندوستان. کشمیر تو ان کو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سچویشن، ایک کمپلشن کے نتیجے کے اندر ایک معاہدہ ہوا. اور ریاست جموں کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل فورسز تھی، آپ یہ دیکھیں المیہ دیکھیے کہ وہ ویلی، وہ سری نگر جہاں باچا خان کہتے تھے یہ میرا دوسرا گھر ہے، اور کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوا جس میں باچا خان وانیں گے. پھر آپ دیکھیں عبدالصمد خان اچکزئی وہ وہاں گئے، فیض احمد فیض گئے. بر صغیر کے سارے ترقی پسند لیڈر جو ہے یہ اماجگاہ ہوتی تھی ان کی، یہ سری نگر ان کا ہوسٹ ہوتا تھا. روشن خیالی کی ایک کرن تھی. اسی وجہ سے گاندھی جی نے کہا تھا کہ یہ رے آف ہوپ ہے، یہ امید کی ایک کرن ہے. کن کے لیے؟ جو تاریخ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جو روشن خیالی کے ساتھ کھڑے ہیں، جو جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، جو سیکولرزم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اٹ واز دا پولیٹیکل لیڈرشپ آف دا کشمیر، اسٹیٹ آف کشمیر، جنہوں نے مہاراجا ہری سنگھ کی ٹریٹی آف ایکسیشن کو انڈورس کیا. آج آپ
مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو کم از کم اپنی تاریخ پہ تھوڑی سی یعنی مطلب تنقید ضرور کیجیے. کوئی ان میں سے پیر نہیں ہے, پیغمبر نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. دیز آر آل پولیٹیکل لیڈرز. ان سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں, ان غلطیوں کا ضرور احتساب ہونا چاہیے اگر کسی نے ریاست اقتدار میں رہتے ہوئے کرپشن کی ہے. لیکن تھوڑا سا تاریخ کے تناظر میں کہ ایک سینسیٹیو, ایک فرینک جو فریکچر سٹیٹ ہے جس کا ایک حصہ جو ہے وہ اکوپائڈ ہے, اور گلگت بلتستان کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس جو تھی یہ تو ہندوستان کے لوگوں کو 1994 میں کہیں جا کے ریئلائز ہوئی کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ایریا ہے. اٹ از اے الٹرنیٹ ٹریڈ روٹس. ہم تو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری ریاست کا ایسا ایریا ہے جس کی جیو پولیٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہندوستان کی ماضی کی حکومتوں نے اس علاقے کو نظر انداز کر کے, یہاں کے لوگوں کو نظر انداز کر کے بہت بڑا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرم کیا ہے اس علاقے کے بہترین مفاد میں. یہ تھا کہ وہ اس علاقے پہ خصوصی توجہ دیتے. لیکن نعرے لگتے رہے. ایون کانگریس کے دور میں پارلیمنٹ کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہوئی جس میں ری افرم کیا گیا. پھر منموہن سنگھ صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ وی ہیو نو مینڈیٹ ٹو چینج دا بارڈرز بٹ وی ہیو اے مینڈیٹ ٹو میک اٹ ارریلیونٹ. اور پھر ان کے دور میں ایک اقدامات سٹارٹ بھی ہوئے اپنے واجپئی کے دور میں بھی کہ بارڈرز اوپن ہوئے. برسا برس جو پچھڑے خاندان تھے وہ آپس میں ملے. پھر ایک جو ہے نا بس سروس سٹارٹ ہوئی. پھر جو ہے وہ مختلف ٹریڈ پوائنٹس بنائے گئے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت تھی, بجائے اس کے کہ آپ ڈنڈے کے زور سے اگر پاکستان جو ہے وہ مشرقی پاکستان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکا, ڈنڈے کے زور پہ اور مارشلوں کے زور میں اگر بلوچستان سے ملیٹنسی ختم نہیں ہو سکی اور لوگوں کی آزادی کی خواہش ختم نہیں ہو سکی تو یہ کہیں بھی نہیں ہو سکتی. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادوں کے لیے اگر واقعی ہم ہندوستان کے ہمدرد ہیں, اگر واقعی ہم ہندوستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ سچائیاں ایسی ہیں, کچھ حقائق ایسے ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے ہماری زبان میں لکنت نہیں آنی چاہیے. کیوں کہ الٹیمیٹلی ایک وائبل ڈیموکریسی انڈیا کے اندر ہے. آج بھی انڈیا جو ہے وہ چائنا, پاکستان, تمام گرد و نواح کے ملکوں کے نسبت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بہتر ہے. وہاں آپ کھڑے ہو کے اپنے ایشوز کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, آپ انٹرویو دے سکتے ہیں, آپ جلسہ کر کے وقت کے حکمرانوں کو چیلنج کر سکتے ہیں. جو آپ نے دیکھا کہ یہاں ایک جلسہ ہوا تو سارا ملک غداروں کی ان کے لیے فتوے جاری ہوئے, اور دوسرا جلسہ ہوا تو رات کے اندھیرے میں ایک میاں اور بیوی جو ہے وہ ایک کمرے میں سوئے میں اس چیز کا بھی تقدس, اور کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسلام ہے. یہ اسلام کے نام پہ بددماغ داغ ہیں اور ان کو کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں ہے. یہ بدترین اس کرۂ ارض پہ اگر آپ کسی برائی کی آماج کا دیکھیں تو اس نے پاکستان میں ڈیرے ڈالے ہوئے, اور اٹ از انفارچونیٹ کہ اس کی وجہ سے 22 کروڑ انسان سفر کر رہے ہیں غربت میں, جہالت میں, پسماندگی میں, اور تعلیم کے دروازے جو ہے وہ بند ہیں, اور لوگوں کو روح اور تن کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے. تو اس سچویشنز کے اندر میں اپنے تمام کشمیری دوستوں کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے بیانیے کو ٹھیک کریں سب سے پہلے. اور پاکستان کے یعنی ہم آج بھی 1947 میں ہیں, ہم 2020 میں نہیں ہیں, کیونکہ جو کچھ 1947 میں ہوا اور اس کا آپ بھگت رہے ہیں. اگر آپ 2020 میں آئیں تو پھر آپ کو 2020 کی وہ پالیسیاں اختیار کرنی ہوگی جس سے کہ آپ کی ریاست کی جو وحدت ہے وہ بحالی کی طرف جائے. مجھے بہت شدید اختلاف ہے 5 اگست کے اقدام کو جس میں ریاست کو بائیفرکیٹ کیا گیا. ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا اور نہیں آنا چاہیے کہ ایک تاریخی ریاست کو آپ بائیفرکیٹ کر دیں تو پھر آپ اپنے جو وہ حصہ جو پاکستان کے زیر انتظام ہے اس میں پھر آپ کا کلیم کیا بچتا ہے. ابھی تو آپ کو ٹریٹی آف جو ایکسیشن ہے اس کے سول اور اسپرٹ کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. یہ آپ کے اپنے پلیجز ہیں, اور دنیا کی کوئی جمہوریت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے
یا ان کو تھریٹن کر کے یا ان کی شخصیتوں کو جو ہے وہ تقسیم کر کے یا ان کے تاریخی رشتوں کو مٹا کے وہ پھل پھول نہیں سکتی. دنیا کی ہر جمہوریت، اور جمہوریت کا سول ہی یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی کنسرنس کو وداؤٹ اینی بائس جو ہے وہ ایڈریس کریں اور ان کو مطمئن کریں. جمہوریت کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ عوام کو مطمئن کرتا ہے، عوام کے نمائندوں کو مطمئن کرتا ہے، اور وہ سچویشن نہ پیدا کریں جس سے کہ آپ کے دشمنوں کو فائدہ ہو. اور آج بھی دور اندیشی کی ضرورت ہے، سنجیدگی کی ضرورت ہے. مذہبی جو تعصبات ہیں ان سے باہر نکل کے اسٹیٹسمین شپ دکھانی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کی جائے تو یہ وہی کشمیری ہیں جنہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹریٹی کو لیجیٹیمائز کیا. یہ کوئی اور کشمیری نہیں ہے. تو ان کشمیریوں کی کنسرن کو ذرا ہمدردانہ طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے. اگر آپ واقعی ایک شائننگ انڈیا، ایک براڈر انڈیا، ایک ڈیموکریٹک انڈیا اور دنیا کی صفوں کے اندر ایک باوقار انڈیا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹا سا ایریا جس نے والنٹیئرلی آپ کے ساتھ گیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اور اس ملیٹنسی کی سزا جو ہے وہ سیکولر ڈیموکریٹک کشمیری کو نہیں ملنی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے کیونکہ وہ اس ملیٹنسی پہ تو آپ کی بھی قدرت حاصل نہیں ہے. اور جو یہ بھائی کرتے ہیں کہ یہ ملیٹنسی کو 370 کی وجہ سے ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈیفنس تو آرمی کے پاس ہے، کمیونیکیشن تو آرمی کے پاس ہے، وہ تمام داخلی اور خارجی امور سارے جو ہے وہ سینٹر کے پاس ہے. تو لہٰذا اس کے لیے اگر ہم محض یہ سوچنا اس پروپیگنڈے کو بائی کر دیں تو اس کا کوئی فائدہ ہندوستان کو ہونے والا نہیں ہے. ہندوستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے، ایک جمہوری ملک ہے، اور اس کو اپنا بہت صاف شفاف چہرہ برقرار رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اپنے منہ پہ کئی داغ جو ہے وہ لگوا دیں. اور یہ تو ہندوستان کے لیے کوشچن ہے کہ ایک ریاست جو آپ کے زیر انتظام ہے وہاں آپ پہلے گورنر راج، پھر صدر راج، پھر آج کتنے عرصے سے جو ہے وہ گورنر راج چل رہا ہے. تو ایک وائبل ڈیموکریسی کے کسی حصے کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کی ان کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ اقدامات نہیں ہونے چاہیے. ہمیں یہ بالکل کہنا چاہیے. ہمیں مطلب یہ کہ ہمیں بہت عزیز ہیں دوست احباب، ہماری بڑی دوستیاں ہیں، بڑی تعلق داریاں ہیں، لیکن ان تعلق داریوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز جو ان کے فائدے کی ہو وہ ہم بابانگے دل نہ کہیں اور ہم محض چند ٹٹ پنجیے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائیں، یا جن کو تاریخ کا کوئی شعور نہیں ہے، جن کو کوئی اپنے ملک کے مفادات کا کوئی احساس نہیں ہے، اور وہ محض مذہب کے جو آگ ہے اس میں جل کے وہ سوچتے ہیں کہ ہم سب کو بھون کے رکھ دیں گے. اس سے وہ ہندوستان کی کوئی خدمت نہیں کریں گے.